बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन इकराम, लीगल इन्फॉर्मेशन की खुशकिस्मती है कि इस चैनल पर हमारे इंतहाई काबिल तरीन वकला साहबान असातिज़ा इकराम आते हैं और आकर आपके लिए इल्म डिलीवर करते हैं, आपको इल्म अता करते हैं। लीगल इन्फॉर्मेशन ने इस रिवायत को बरकरार रखते हुए आपसे वादा किया था कि प्लीडिंग के लिए हम उस्तादुल असातिज़ा जनाब मियाँ नूर इलाही साहब को ले आएंगे और प्लीडिंग पर उनका लेक्चर करवाएंगे। तो आज बहमद खुदा हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। आज मेरे हमरा हमारे जनूबी पंजाब के माया नाज वकील, दीवानी कानून के माहिर उस्तादुल असातिज़ा जनाब मियाँ नूर इलाही साहब एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे हमरा मौजूद हैं। मैं अपने उस्ताद मोहतरम को वेलकम करूंगा। मियाँ साहब आपको वेलकम करते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज प्लीडिंग पर लेक्चर अता करें। इससे पहले कि मियाँ साहब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ें, शुरुआत करें, मेरी आपसे एक इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ये दावा प्रॉपर प्लेस पे जो है इसी तरह जो है वो अब एक पेक्यूलियर जुरिस्डिक्शन के साथ जो है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी है जी। ये सेक्शन 16 से लेकर 20 तक इसको डील करता है जी। तो वो उसमें लिखा है कि आपने दावा जो है कहाँ कौन सा दावा किस अदालत में दर्ज करना है जी। उसमें 2-3 बातें मैं आपसे करूँगा कि जहाँ आपका रकम का लेन देन है, मूल प्रॉपर्टी के बारे में जो है दावा दायर कर रहे हैं, तो 2 सूरतें जहाँ आपका मुद्दा है जिसके खिलाफ दावा दायर कर रहे हैं वो जहाँ रिहाइश पजीर है या कारोबार करता है जी, वहाँ भी दावा दायर कर सकते हैं, या कहाँ जहाँ काज ऑफ एक्शन अरोज हुई हो उस जगह भी दावा आप दायर कर सकते हैं जी। तो इसके अलावा दावा दायर नहीं, ये मुद्दई जहाँ रहता है जी वहाँ दावा करे ये नहीं होगा, बल्कि मुद्दा रहे जहाँ रहता है या काज ऑफ एक्शन है हासिल हुए या कारोबार करता है जी, तो वहाँ दावा दायर हो सकता है। और इसी तरह जो इमल प्रॉपर्टी है जी उसके बारे में जब आप दावा दायर करेंगे तो वो उस अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर, वो जिस अदालत की जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी वाक़ है उस अदालत में आप दावा हर हालत में दायर करेंगे। यानी जिला लिया में अगर कहीं भी प्रॉपर्टी मौजूद है तो आप दावा जो है वो जिला लिया में दायर कर सकते हैं जी। यानी तहसील है तो तहसील में करेंगे, अगर उसमें सूबा पंजाब है तो वो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करेंगे। ये सूरत ये आपने ज़हन में रखें कि प्रॉपर्टी के बारे में आप हर हालत में जहाँ वो जिस जुरिस्डिक्शन जिस तरह की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी वाक़ है उसमें जाके आपने दावा दायर करना है। किसी और अदालत में करेंगे तो फिर आपका दावा इसी बुनियाद पर खारिज हो जाएगा, उसको जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है जी। इसी तरह ऐसा होता है कि एक शख्स ने दावा दायर करना है कि जैसे ऑर्डर 2 रूल 2 में दिया हुआ है कि आपने तमाम जो आप रिलीफ है एक दावे में आपने एक जगह करके दावा दायर करना है। तो कुछ प्रॉपर्टी जो है आपकी जिला लिया में वाक़ है जी, कुछ बक्कर में वाक़ है, कुछ जंग में है, कुछ मुजफ्फरगढ़ में है जी, कुछ डेरा गाजी में, इसमें एक से ज़्यादा अजला में वाक़ है। तो वहाँ आपको ये सहूलत दी गई है कि बजाय इसके कि हर जगह पे अलग-अलग दावा दायर करें, तो तमाम प्रॉपर्टी का किसी एक ज़िला में, यानी एक से ज़्यादा अजला में अगर वाक़ है तो किसी एक ज़िला में तमाम प्रॉपर्टी को शामिल करके आप दावा दायर कर सकते हैं जी। इसमें कोई बात नहीं है जी। तीसरी बात यह है कि जहाँ आप सर्टन ना हो कि ये प्रॉपर्टी जो है ये ज़िला लिया के हदूद में है, बक्कर के हदूद में है, डीजी खान के हदूद में है, तो उस सूरत में भी जहाँ सर्टेनिटी ना हो तो आप उसको भी किसी अदालत में, आपको पता है ये लिया में आ सकती है या उधर है जी, इन दो में किसी एक जगह पर को भी दावा दायर कर सकते हैं जी। तो उसमें कोई बात नहीं है। तो इसके बाद जो है जब ये दावा दायर हो सकेगा, ये मैं अर्ज कर रहा था सिविल के हवाले से, जहाँ तक एक फैमिली जो है फैमिली दावे भी होते हैं जी, यानी स्पाउसेस के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, वो आप फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964 का, उसके आप दावा दायर कर सकते। सेक्शन 5 है उसमें शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें जो भी आते हैं जी वो दावे आपने उधर करने हैं। इसमें एक सहूलत जो है औरत को हासिल है कि वो जहाँ काज ऑफ एक्शन अरोज हुई है वहाँ, या जहाँ रह रही हो मुस्तकिल पर, या शादी हो खामद के साथ रहती रही हो वहाँ भी दायर कर सकती है। लेकिन अगर वहाँ से कहीं और जगह चली गई है
آرڈینری ریزائڈ کر رہی ہے جی جس وقت دعویٰ دائر کر رہی ہے جہاں بھی، تو وہاں بھی آرڈینری ریزیڈنس پہ بھی جا کے وہ دعویٰ دائر کرے، چاہے وہ ایک دن ہی پہلے کیوں نہ آئی ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آج لیا سے چلی گئی ملتان، وہاں دعویٰ دائر کر گیا، پھر ضرورت محسوس ہوئی تو لاہور میں چلی گئی، وہاں دعویٰ دائر کے پھر کہیں اور چلی گئی. یہ نہیں ہے. یہ ہے کہ جہاں آرڈینری ریزائڈ کر رہی ہے تو پھر وہ وہاں رہنے کی نیت اس کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو تنگ کرنے کے لیے یہاں بھی دعویٰ دائر کر دے، وہاں بھی کر دے، وہاں بھی کر دے. یہ نہیں ہو سکتا باہر کے آپ. لیکن یہ سہولت اس کو عورت کو حاصل ہے کہ وہ آرڈینری جہاں ریزائڈ کر رہی ہو تو وہاں بھی دعویٰ دائر کر سکتی ہے. فیملی کوڈ رولز میں بھی یہ پرووائڈیڈ ہے جی، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اب اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ دعویٰ آپ نے کس عدالت میں دائر کرنا ہے جی. اب تیسرا مرحلہ یا چوتھا مرحلہ یہ آ گیا ہے کہ آپ نے دعویٰ جو ہے وہ کیسے ڈرافٹ کرنا ہے جی. تو اس کو 3 آرڈر ہیں اس کے متعلق. ایک ہے آرڈر 6، یہ جنرل پلیڈنگ کے بارے میں ہے، کیسے آپ نے دعویٰ کرنا ہے کہ کیسے ہوگا بھی اس میں وضاحت ہے جی. پھر آگے ہے پلینٹ اور پھر آگے ہے ریٹرن اسٹیٹمنٹ. اور میں ایک اس سے پہلے اس کی وضاحت کرنے سے پہلے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پلیڈنگ میں شامل کیا ہے، پلیڈنگ کہتے کس کو ہے جی. عام طور پہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ جو عرضی دعویٰ ہے جی جس کو پلینٹ آپ بولتے ہیں جی، یہ جواب دعویٰ ہے جس کو آپ ریٹرن اسٹیٹ بولتے ہیں، یہ پلیڈنگ میں شامل ہے جی. میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے علاوہ جو ہے ریپلیکیشن بھی پلیڈنگ کا حصہ ہی تصور ہوگا جی. میں تو یہ عرض کروں گا کہ بیٹر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی پلیڈنگ کا حصہ تصور ہوگا جی. تو یہ آپ 6، 7 اور 8 جب پڑھیں گے تو اس میں یہ باتیں آ جائیں گی اس میں. تو بات کہ یہ پلیڈنگ جو ہے اس میں یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. پلیٹ بھی ہے، ریٹرن اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ریپلیکیشن جواب الجواب خاص عام طور پہ وہ وہاں ہوتے جہاں سیٹ آف کا کلیم ہو. یعنی میں نے دعویٰ دائر کیا جی میرے فلاں الف نے جو ہے 1 لاکھ روپے ادھار لیا تھا، وہ دینا ہے، کاروبار تھا تو اس میں ہم نے حساب کتاب کیا تو 1 لاکھ روپیہ اس کے ذمہ بچتا ہے جی. تو میں اس کے خلاف چلا گیا دعوے میں، وہ آیا اس نے کہا ہاں میں نے اس کا 1 لاکھ تو دینا تھا، لیکن جب حساب کتاب کیا تھا تو میرا بقایا بچتا تھا 50,000 روپے، تو مجھے 50,000 روپے بھی دلوائے جائیں. اس کو علیحدہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے جواب دعویٰ میں اپنا جو موقف ہے وہ سیٹ کرے گا. اس کو سیٹ آف کہتے ہیں. جہاں سیٹ آف قسم کا موقف آ جائے مطلع کی طرف سے تو وہاں ریپلیکیشن جواب الجواب جو ہے وہ دینا ضروری ہے، کہ عام طور پہ عدالتیں جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتی. جب تک جب وکیل کو پتہ نہیں ہوگا تو ہم روٹین میں رشا فرق ہوتا ہے، عدالت دیکھتی بھی نہیں ہے جی کیسا جواب دعویٰ ہے کیسا نہیں آیا جی. جب ایشوز فریم کریں گے تو اس وقت عدالت دیکھتی ہے جی پلیڈنگ کو. اس لیے آپ نے یہ جب سیٹ آف آ جائے تو آپ نے عدالت سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس کا سیٹ آف کا کلیم ہے، اس میں مجھے اس جواب دعوے کا جواب دینے کی اجازت بخشی ہے. تو پھر جواب کی بساؤ کا جو ہے آپ نے دعویٰ دائر لکھا، جواب دعویٰ لکھا، اس میں کچھ ابہام آ گیا تو عدالت نے اس کو جب دیکھا تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بیٹر اسٹیٹمنٹ چاہے مدعی سے یا مدعا سے یا دونوں سے وہ عدالت لے سکتے ہیں، بیان قلم بند کر کے وہ ابہام ختم کر سکتے ہیں. وہ بھی پلیڈنگ کا حصہ تصور ہوگا پیرالل سے. اور ایک ریٹ جو ہے آپ طے کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریٹ جو ہے وہ بھی پلیڈنگ ہی تصور ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے. اب جو آرڈر آپ کا 6 ہے وہ جنرل پلیڈنگ کے بارے میں ہے جی. اس کو ذہن میں رکھنا ہے جی. اب کیسے آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے جی. اس میں اگر آپ کے دعوے میں غلطی رہ گئی ہے تو آپ نے اس کو ترمیم بھی کرا سکتے ہیں. آپ کو یہ اس کے تحت جو ہے آرڈر 6 ہے، اس کا رول 17 ہے، اس کے تحت آپ اس کو درست کرا سکتے ہیں جی، ترمیم کرا سکتے ہیں، اس میں اضافہ کرا سکتے ہیں، اس میں حذف بھی کروا سکتے ہیں جی. یہ ترمیم پارٹی جو ہے اس میں 110 کے تحت یہ بھی اس کا حصہ ہے جی، وہ امینڈمنٹ میں آتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ریلیف اور اس میں شامل کر سکتے ہیں، ریلیف اس میں ریلنگوش کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ آپ اس میں امینڈمنٹ بھی کرا سکتے ہیں جی. اور اس میں جو ہے ایک آپ جائیں گے پلیڈنگ کے بارے میں، اس میں آرڈر 15 جو ہے اس میں جو ہے یہ ہے کہ پلیڈنگ جو آپ کریں گے اس میں ویریفیکیشن جو ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے. آپ نے چاہے آپ دعویٰ ہے چاہے آپ کا جواب دعویٰ ہے، اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ ہر حالت میں وہ ضروری ہے. اگر ویریفیکیشن نہیں کریں گے تو اس میں بھی ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ ویریفیکیشن کیسی جو ہے وہ آپ جو کیسے کریں گے، تو کہاں کریں گے، کس تاریخ میں، کہ تاریخ لکھنا، مقام لکھنا، اور جو
آپ نے واقعات جن کی بنیاد پر آپ کا کلیم ہے اس کے بارے میں تو کہیں گے کہ یہ جو حصہ ہے میں اپنے علم سے جو ہے اس کو میں درست تصدیق کرتا ہوں. باقی جو کچھ اس میں قانونی فکرے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہے گا کہ یہ میں نے دوسرے کی انفارمیشن پر یا اس کی بلیف پر جو ہے میں نے اس کو درست تصدیق کیا ہے جی. یہ تصدیق ایسے میں نے اکثر دیکھا ہے. تو یہ اس طرح کی تصدیق نہیں کرتے, بس جنرل لکھ دیتے ہیں جی جتنی بھی ہے مراتب بالا یہ میرے علم یقین سے صحیح و درست ہے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے اس کو اس طرح سے اس کو کچھ حضرات جو ہے بھول بھی جاتے ہیں. لیکن یہ ایسا فعل ہے کہ جس سے دعوے پہ اثر نہیں پڑتا. آپ درخواست دے کر ایمنڈ کرا سکتے ہیں, اس میں جو ہے آپ کی تصدیق جو ہے ضابطہ کے مطابق جو کرنے ہیں آپ اس میں تصدیق کرا سکتے ہیں عدالت کی اجازت لے کے. جی یہ تو ہے. اب اس کے بعد جو ہے پلینٹ ہے. اصل پلینٹ جو ہے وہ کیسی ہوگی جی, پلینٹ وہ کیسی ہوگی؟ تو اس میں جو کچھ لوازمات دیے گئے آرٹس اس میں 7 میں ساری سر, تو اس میں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے جی, کس عدالت میں آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں جی. وہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ نے لوئسٹ گریڈ کی عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہے. اگر آپ نے دیکھیں دعویٰ تھا آپ کا سول نوعیت کا, آپ تحصیلدار کی عدالت میں چلے گئے جی, وہ بھی غلط ہوگا جی. آپ تحصیلدار کے لے کے ممبر بورڈ آف ریونیو کسی عدالت میں چلے گئے, وہ بھی آپ کا غلط ہوگا جی, اس کو اختیار نہیں ہے جی. اگر آپ نے دعویٰ دائر کرنا تھا لوئسٹ گریڈ سول جج کے پاس, آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جا کے دعویٰ دائر کریں گے باسی میں اس اسپیشل پروویژن کے, وہ بھی آپ کا دعویٰ غلط ہوگا جی. آپ ڈائریکٹ چلے گئے ہائی کورٹ میں تو وہ بھی دعویٰ آپ کا غلط ہوگا. لیکن کچھ صورتوں میں اوریجنل جورسڈکشن جو ہے, جیسے آرڈر 37 کی ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کی, وہ اوریجنل جورسڈکشن ہے, وہاں دعویٰ دائر ہو سکے گا. کچھ ہائی کورٹ میں بھی دعویٰ جو ہے وہ اوریجنل جورسڈکشن میں دائر ہوتے ہیں, تو وہ آپ وہاں دائر کر سکتے ہیں. وگرنہ آپ جو ہے اس لیے آپ نے پر نام لکھنا ہے کہ آپ کس عدالت میں دعویٰ دائر کر رہے ہیں. وہ اگر دعویٰ آپ کا صحیح عدالت میں گیا تو آگے چلے گا جی, اگر اس عدالت میں نہ گیا تو اس کو آپ خارج بھی کیا مسترد یا ریٹرن بھی کیا جا سکتا ہے جی کہ آپ کا دعویٰ درست نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے یہ فریقین جو ہے مدعی ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں, تو ان کی پوری تفصیل دینی ہے. مدعی کا نام, جو مدعیان کا نام, ان کی ولدیت, ان کی قومیت, ان کی سکونت, تاکہ جس کے خلاف آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں وہ پتہ چل سکے کہ کس نے میرے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے جی. یہ اس میں آپ نے پوری تفصیل لکھنی ہے, پارٹیز کے نام کی, ولدیت کی, قومیت کی, سکونت کی. تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر اس مدعی ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں, ان میں سے کوئی ایک, دو یا سارے پاگل ہیں, نابالغ ہیں, تو یہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ یہ مدعی جو ہے یہ نابالغ ہے, فاتر العقل ہے. تو پھر آپ نے ہر حالت میں اس کو تھرو نیکسٹ فرینڈ جو ہے ڈیلیٹ کرنا ہے جی. تو وہ اس کے بغیر کریں گے تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تو آپ کے دعویٰ بھی خارج ہو سکتا ہے اور وکیل میں بھی کاسٹ ہو سکتی ہے جی. اسی طرح جو ہے پھر مدعا علیہ کا نام آپ نے لکھنا ہے, اس کی ولدیت لکھنی ہے, اس کی قومیت لکھنی ہے, اس کی سکونت لکھنی ہے, تاکہ وہ آپ کے دعوے کی اطلاع اس تک پہنچ سکے, وہ آگے ڈیفینڈ کر سکے اپنے دعوے کو. تو وہ بھی آپ نے پوری آپ نے تفصیلات دینی ہے. اس میں بھی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے اگر وہ فاتر العقل ہے یا نابالغ ہے, ایک یا دو, وہ آپ نے اس میں بھی لکھنا ہے. اس کو بھی اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کا گارڈین ایڈ آئٹم آپ نے اس کا بنانا ہے دعویٰ میں. اگر نہیں پتہ بعد میں ہوگا تو پھر آپ درخواست دے کے بعد میں بنا سکتے ہیں. لیکن مدعی کی صورت میں یہ بہت نقصان ہوتا ہے اگر آپ نے اس سے نہ کیا تو. یہ اس کے بعد جو ہے پھر کیپشن آف سوٹ لکھنا ہے. دعویٰ جو دائر کر رہے ہیں وہ کس قسم کا دعویٰ دائر کر رہے ہیں؟ شفا کا دعویٰ دائر کر رہے ہیں, حکم امتناعی کا کر رہے ہیں جی, رینڈیشن آف اکاؤنٹ کا کر رہے ہیں, ڈیمیجز کا کر رہے ہیں جی, ڈیکلیریشن کا کر رہے ہیں, پرماننٹ ریجیکشن کا کر رہے ہیں جی, پارٹیشن کا کر رہے ہیں جی, مینس پرافٹ کا کر رہے ہیں. جو بھی آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے تو وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے کیپشن میں کہ دعویٰ استقرار یا کہ حکم امتناعی جو بھی اس طرح کا وہ لکھنا ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ نے جو بنیادی طور پر آپ نے واقعات لکھنے ہیں جس سے آپ کا کلیم بنتا ہو جی اس پراپرٹی کے بارے میں, یا اس کاز کے بارے میں, یہ میرا حق بنتا ہے اس پراپرٹی پہ یا موول پہ یا امول پر. تو یہ آپ لکھیں گے. یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں, وراثت کے بارے میں آپ کو وراثت نہیں ملی تو آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں, تو آپ سب سے پہلے بتائیں گے عدالت کو کہ یہ جو ہے ملکیت فلاں شخص کی تھی جی, اب اس سے میرا رشتہ یہ بنتا ہے اور میں اس کا یہ وارث بنتا ہوں. اب انفرنجمنٹ پھر لکھنی ہے کہ میں دعویٰ کیوں دائر کر رہا ہوں. یہ انتقال وراثت جو ہے مجھے اس میں معلوم کر دیا کہ میرا نام اس میں نہیں ہے, یا کسی نے غلط تمام تر انتقال اپنے نام دھوکے سے کرا لیا ہے. تو یہ آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ فلاں
ذریعے سے یا کسی کی پراپرٹی تھی جی، کسی کے والد کی پراپرٹی تھی، اس کی اپنی پراپرٹی کسی نے ناجائز ذریعے سے یعنی ڈاکومنٹ بنا کے انتقال کے ذریعے سے اپنے نام منتقل کرا دی، تو آپ لکھیں گے جی میں نے اس کو بیچی نہیں ہے جی، اس میں جو ہے جی بینامہ جو ہے جی فرضی ہے، سازشی ہے، جو بھی ہے، جیسے آپ گراؤنڈس ہوں آپ کے پاس وہ آپ اس میں لکھیں گے جی۔ اس کے بغیر جو ہے آپ یہ ہر آپ میں لکھ رہا ہے، پھر لکھ رہا ہے کیسے آپ کے حقوق انفرنج ہوئے ہیں اور کس نے کیا ہے، یہ مدعا جو میں نے بتایا اسی کی طرف سے مجھے زک پہنچی ہے جی، اسی نے میرے حقوق غصب کیا ہے جی، اسی کے ایکٹ کی وجہ سے جو اس کے حق میں ہوا ہے یا اس کے ساتھ شامل تھے جی دوسرے افراد، جیسے کہ میں نے بتایا کہ سازشی افراد کے اس میں آپ گراؤنڈ لیں گے سازش کا، تو پھر سازشی افراد کو بھی فریق بنانا ضروری ہوا کرتا ہے جی، چاہے آپ نے اس سے ریلیف نہیں لینا ہے جی، لیکن عدالت میں ان کی موجودگی ضروری تاکہ فیصلہ جو ہے وہ بطریقے سہولت ہو سکے، تاکہ وہ عدالت کو گائیڈ کر سکے، ایویڈنس لا سکیں یہ اصل واقعات یہ ہیں، پھر دعویٰ جس کے حق میں ہونا ہے جو اس کے حق میں ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد پھر 3 فقرات جو ہیں وہ ایسے ہیں جس کا قانونی طور پر لکھنا ضروری ہے۔ وہ 3 کیا ہے جی؟ سب سے یہ ہے کہ when and where cause of action arose to the plaintiff، یہ کب بنائے دعویٰ حاصل ہوئی اور کیسے ہوئی جی، یعنی اس میں پھر وہ اگر نہیں لکھیں گے تو اس میں لمیٹیشن کا بھی سوال آ سکتا ہے جی، یعنی فرض کریں ایک آدمی کی وراثت جو ہے وہ 20 سال پہلے کسی اور شخص کے نام چلی گئی جی، اب وہ اس میں دعویٰ دائر کرنے کے لیے لمیٹیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6 سال ہے جی۔ اب وہ اگر 20 سال بعد دعویٰ دائر کر رہا ہے تو اس میں اگر یہ کوئی گراؤنڈ نہیں دے گا کہ میں 20 سال تک کیوں خاموش رہا، کیوں دعویٰ نہیں کر سکا، تو پھر آپ دعویٰ دائر کرتے ہی آپ کا اس کا دعویٰ اسی بنیاد پر خارج ہو جائے گا۔ عدالت دیکھے گی تو ابتدائی سٹیج پر بھی وداؤٹ مطالعہ کو طلب کیے بغیر جو ہے، اس کو سمن کیے بغیر جو ہے آپ کا دعویٰ خارج ہو سکتا ہے جی، اس کا جواب لیے بغیر، ایویڈنس کے بغیر اسی بنیاد پر خارج ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ وضاحت دینی ہے کہ میں 20 سال کیوں خاموش رہا، ملک سے باہر تھا، مجھے پتہ نہیں تھا جی، جب میں نابالغ تھا جی، نابالغ میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں 3 سال جب آپ بالغ ہو جائیں گے پھر اس کے 3 سال کے اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے جی، باقی آپ نے کچھ نہ کچھ اس میں لکھنا ہے تاکہ آپ کا دعویٰ صرف یہ مکس کوشچن آف لا اور فیکٹ ہے جی، وہ فیکٹس آپ جب تک نہیں بتائیں گے تو مکس کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ نہیں بنے گا، پھر آپ کا دعویٰ جو ہے کوشچن آف لا کی بنیاد پر ہی یہ زید المیعاد تو خارج ہو جائے گا۔ اس میں ایک شفع ہے، ایک میں عرض کروں شفع میں کیا ہے جی، اس میں آپ 4 مہینے ہے جی آپ میعاد، اس میں ایک انتقال ہوتا ہے جی، ایک بینامہ ہوتا ہے جی، اس میں تاریخ کرتے ہیں جی، انتقال فلاں تاریخ کو ہوا جی، بینامہ جو ہے فلاں تاریخ کو جی رجسٹری ہوا جی، تو اس سے 4 مہینے کے اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے جی۔ 4 مہینے کے دعویٰ اندر دائر نہ ہوا تو آپ جتنی بھی وضاحت دیں گے اگر یہ 2 صورتیں ہیں تو پھر آپ کا دعویٰ جو ہے وہ خارج ہو جائے گا اسی بنیاد پر۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انتقال بھی نہیں ہوا جی، رجسٹری بھی نہیں ہوئی جی، انہوں نے قبضہ ٹرانسفر کر دیا ہے جی، پیسے جو ہے یہ لے لیے، کنسیڈریشن بنی تھی لے لی ہے جی، یہ دعویٰ پہ شبہ اس ٹرانزیکشن پہ شبہ نہ ہو جی، اس خوف سے انہوں نے نہ انتقال کرایا ہے نہ جو ہے وہ بینامہ کرایا ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کو قبضہ ڈیلیور کیا جائے گا یا آپ کے علم میں آئے گا تو پھر اس سے آپ نے 4 مہینے کے اندر دعویٰ دائر کرنا ہے۔ ایک تو اس میں یہ ہے جی، دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں 3 طلبز ہیں جی شفا کے دعویٰ میں۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے جی بیع ہوئی ہے، جو ہی آپ کو پتہ چلا ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ نے اس پہ طلب مباحثت کرنی ہے، یعنی اپنے نیت کا اظہار کرنا ہے کہ میں اس ٹرانزیکشن پر، اس بیع پر، اس منتقلی پر شفا دائر کروں گا اس حق کی بنیاد پر۔ اگر آپ نے اس میں کچھ تاخیر کر دی، چاہے وہ منٹوں کی کیوں نہ ہو، دنوں کی بھی کیوں نہ ہو، تو آپ کا دعویٰ چاہے 4 ماہ کے اندر بھی دائر کیا ہے تو اسی بنیاد پر دعویٰ جو ہے وہ خارج ہو سکتا ہے جی۔ دوسری اس میں طلب مواسمت کے بعد جو ہے وہ طلب اشاعت ہے کہ آپ نے طلب مواسمت کی تکرار کرتے ہوئے گواہ کو قائم کرنے ہیں کہ میں نے اس کو مدعا کو بھیجنا ہے نوٹس تحریری جہاں اداخانہ کی سہولت موجود ہے، جہاں نہیں ہے تو پھر آپ زبانی طور پہ بھیجا سکتے ہیں 2 گواہان کو لے کر، تاکہ آپ گواہ کام کر سکیں کہ میں نے اس سے طلب کی تھی کہ میرا حق فائق ہے، یہ پیسے لے کے مجھے دے دیں، وگرنہ میں آپ کے خلاف دعویٰ دائر کروں گا۔ تو یہ اس کی میعاد جو ہے طلب دوسری طلب کی وہ زیادہ سے زیادہ 14 دن ہے جی، وہ 14 دن کے بعد آپ گئے تو پھر 1 دن بھی بعد گئے تو پھر آپ کا دعویٰ اسی بنیاد پر ہی خارج ہو جائے گا کہ آپ نے تیسری طلب جو ہے وہ طلب خصومت ہے دعویٰ دائر کرنے کی، وہ اس کی میعاد 4 مہینے وہ میں نے عرض کی ہے جی۔ تو یہ جب تک وکیل کو پتہ نہیں ہوگا، شفا اس نے نہیں پڑھا ہوگا تو وہ پلیڈنگ میں یہ اگر ایسا کرے گا تو اس کی پلیڈنگ ناقص ہوگی، اگر یہ لوازمات پورے نہیں ہیں تو جیسی بھی صورت ہوگی تو دعویٰ پھر
मेंटेनेबल नहीं होगा, वो प्रोसीडेबल नहीं होगा, तो ये नुकसान जो है करना पड़ेगा। अब ये है एक दावा जो है वो रेंट का भी होता है, जैसे किराए पे आप दे देते हैं, मकान दे देते हैं जी, दुकान दे देते हैं जी, प्लाट दे देते हैं जी, कमर्शियल गरज से किसी और गरज से, तो उसका दावा जो है आपने वो रेंट में दायर करना है जी। वो पहले था रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 का जी, अब वो रिपील हो गया जी। अब पंजाब प्रीमिसेस रेंट ऑर्डिनेंस आया जी, ये 2007 में ऑर्डिनेंस आया था, फिर 2009 में गया वो एक्ट बन चुका है जी। उसके तहत दावा जो है आपने वो कहाँ दायर करना है जी, वो आपने दावा दायर करना है रेंट की अदालत में जी। ये आम तौर पर जो जितने हमारे सिविल जजेस साहबान हैं उनको रेंट्स के जो है वो भी इख्तियारात हासिल हैं जी। कहीं कुछ जैसे लाहौर का जिला है तो वहाँ किसी खास जज को जो है वो रेंट के इख्तियारात हैं, तो वो ऐसी सूरत में सिर्फ उसी के अदालत में दायर होगा। लेकिन जहाँ मिला जुला काम है तो फिर आप सीनियर सिविल जज को, लेकिन उसमें आप लिखना है बादल जनाब सीनियर सिविल जज साहब बाख्तियारात रेंट जो है वो रेंट का भी आपने लिखना है कि तो वो आप दावा दायर वहाँ रेंट के अदालत। अगर आप जैसे फैमिली का है वो आपने सिविल जजेस को फैमिलीज के जो है ना वो अख्तियारात हासिल है समाअत करने के, लेकिन आपने उस वहाँ फैमिली का लिखना भी है बाख्तियारात जज फैमिली कोर्ट। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपका दावा जो है नाक़िद तस्वुर किया जा सकता है जी। लेकिन ये आम तौर पर जो है ऐसा है कि अगर किसी जज के पास आपने दावा दायर किया है उसको सिविल के तो अख्तियारात हासिल हैं और फैमिली की भी अख्तियार हासिल है, तो अगर आपने जज फैमिली कोड नहीं भी लिखा तो ये है कि वो दावा उसको अख्तियार हासिल है तो वो फैमिली के तहत जो है फैमिली एक्ट के तहत दावा समाअत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर आपको अमेंडमेंट हासिल करना होगी जी, ऐसे करने होगा। तो इससे बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम दावा फैमिली दायर कर रहे हैं जी, रेंट का दायर कर रहे हैं या सिविल का कह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने डेजिग्नेशन जो अदालत की वो लिखनी है जी। तो इसके बाद जब ये आपने काज ऑफ एक्शन के बारे में कब आपको हासिल हुई जी और कैसे हासिल हुई ये आपने फिक्रा लिखना है जी। उसके बाद आपने लिखना है कि मैंने दावा इस अदालत में क्यों दायर किया है जी। अगर इवन प्रॉपर्टी के बारे में तो आपने सिर्फ नहीं लिखना है कि ये प्रॉपर्टी या इस अदालत की हदूद के अंदर वाक़ई इसलिए मैंने दावा दायर किया है जी। अगर मूल प्रॉपर्टी के बारे में है, पैसों के बारे में इसी तरह तो आपने लिखना है जी मुद्दाला यहाँ रहता है जी, या उसका कारोबार जो है वो यहाँ है जी, या काज ऑफ एक्शन जो है जुज़वी मूल्य यहाँ रोज हुई है जी। तो ये आपने उसमें वजाहत करनी है ताकि अदालत जो है वो कागनियस ले सके उस दावा की। तीसरा इसमें जो है वो है कि आपने हर दावा में मालियत दावा की मुकर्रर करनी है फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फीस एंड जुरिसडिक्शन। जो जब तक वो आप नहीं करेंगे तो फिर अदालत जो है उसकी कागनियस नहीं लेंगी कि वो पता तो नहीं है अभी कि किस अदालत में जो है आपने दायर किया है। अब जहाँ तक वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ जुरिसडिक्शन है वो सूट वैल्यूएशन एक्ट के तहत होगी जी। जहाँ तक कोर्ट फीस की मालियत का तल्लुक है तो कोर्ट फीस एक्ट के तहत जो है आप दावे की जो है ना वो उसमें दिया है, सेक्शन आपका 7 है उसमें मुख्तलिफ आइटम दिए हुए हैं, उसके तहत आपने ये आप मालियत दावे की मुकर्रर करनी है जी। अब अगर मालियत आपने दावे की मुकर्रर कर ली है तो फिर क्या है, कुछ में देखें जैसे हुक्म इम्तनाई का केस है जी, तो उसमें तो आपने कम अज़ कम 200 रुपये मुकर्रर करनी है जी, अपनी मर्जी है, वहाँ ऑप्शन है। या सिंपल डेकोरेशन का दावा है जी तो वहाँ भी आप जो है ना 200 रुपये की मालियत मुकर्रर कर सकते हैं जी। फिर जहाँ किसी डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर रहे हैं जी, या कब्जा वापस मांग रहे हैं, या पार्टीशन शूट कर रहे हैं, या मीन्स प्रॉफिट मांग रहे हैं, तो आपने जितनी भी रिलीफ्स हैं उनको इकट्ठा करके उसकी मालियत बना के फिर आपने कोर्ट फीस जुरिसडिक्शन के बारे में भी और वैल्यूएशन के जुरिसडिक्शन और कोर्ट फीस के बारे में आपने वो लिखनी है जी। इसमें आपकी जो है मरला वो है कोर्ट फीस फिक्स करने का जी। अगर तो वो 25,000 रुपये तक की मालियत आपने लिखी है अपने दावा में तो वो उस पर कोर्ट फीस कोई नहीं लगेगी जी, वो माफ़ है उसमें जी, ठीक है। अगर 25,000 से जायद है, चाहे 1 रुपया भी जायद हो, फिर 25,001 रुपये पे आपकी कोर्ट फीस लगेगी 7.5 रुपये फी सैकड़ा के हिसाब से। इस तरह जो है मैक्सिमम कोर्ट फीस जो है आपने 15,000 की लगानी है जी, यानी 2 लाख तक जो है वो आप 7.5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से या 75,000 फी लाख के हिसाब से जी। तो फिर जो है फी 1000 के हिसाब से 75 रुपये फी 1000 के हिसाब से, तो यानी मैक्सिमम कोर्ट फीस जो है आपने वो 15,000 रुपये लगानी है। ऊपर जितनी भी मालियत होगी तो कोर्ट फीस वही आपकी 15,000 ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये अमेंडमेंट आई थी उसमें 7.5 की बजाय 8.5 कर दिया था, लेकिन वो अदालत ने उसको
غیر اسلامی قرار دے کے وہ ختم کر دیا ہے. کوئی 7.5 ہے 25,000 تک آپ نے کورٹ فیس نہیں لگانی ہے جی. 25,000 کے اوپر جو ہے 7.5 روپے فی سیکنڈ کے حساب سے حساب کر کے آپ نے کورٹ فیس لگانی ہے جی. ٹھیک ہے. اب یہ کورٹ فیس جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جب موکل کے پاس اس وقت سردست جو ہے فوری دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, کورٹ فیس نہ ہو تو پھر آپ نے کورٹ فیس کے بغیر مالیت مقرر کر دینی ہے جی, اور اس کے ساتھ لکھ دینا ہے کہ یہ کورٹ فیس اتنی واجب بتایا لیکن اس وقت سردست میں اس کا انتظام نہیں کر سکتا. تو آپ وہاں ایک درخواست دیں گے اس دعوے کے ساتھ, وہ سی پی سی کے سیکشن 149 کہ وہ آپ کو عدالت جو ہے وہ ایک مہلت دے دے گی کورٹ فیس کی تکمیل کے لیے. لیکن اگلی دفعہ بھی اگر آپ کورٹ فیس جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اسی پروویژن جو ہے اسی سی پی سی کی وہ سیکشن 148 پھر آپ دوسری دفعہ بھی اس کے یا تیسری دفعہ بھی عدالت سے اگر کوئی معقول وجوہات ہیں تو آپ کو وہ ملتا جائے گا ٹائم. لیکن عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ فیس کی بنیاد پر جو ہے دعوے خارج نہ کیا جائیں, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ کورٹ کا اور موکل کا, مدعی کا اور حکومت کا ہے. یہ ٹو سیکیور دا ریونیو ہے یہ کورٹ فیس ایکٹ جو ہے, نہ کہ اس کو جو ہے مدعا علیہ بطور ہتھیار استعمال کرے. وہ نہیں کر سکتا جی, لیکن اس کو کورٹ فیس جو ہر حالت میں ادا کرنا ہوگی. اگر اس نے کورٹ فیس ادا نہیں کی تو وہ آپ نے اس میں جو ہے آرڈر آپ کا 7 ہے جی, اس کا 711 میں لکھا ہوا ہے کہ مالیت آپ نے درست نہیں مقرر کی یا مالیت درست مقرر کی, کورٹ فیس نہیں کی یا لمیٹیشن بار کر رہی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ دعویٰ جو مسترد ہو جائے گا, دعویٰ آپ کو واپس کر دیا جائے گا جی. اگر آپ کا دعویٰ کسی وجہ سے مسترد ہو جائے تو پھر آپ سیکنڈ سوٹ دائر کر سکتے ہیں جی. لیکن ڈسمس ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر آپ سیکنڈ سوٹ دائر نہیں کر سکتے, وہ بارڈ ہے جی. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ لمیٹیشن جو ہے یہاں اب سیو نہیں ہوگی. ایک دعویٰ آپ نے دائر کیا جی, اس کی لمیٹیشن تھی 1 سال, 1 سال تک دعویٰ چلتا رہا, 1 سال کے بعد آپ کا دعویٰ مسترد ہو گیا تو پھر آپ جب دوبارہ دعویٰ تو دائر کر سکیں گے, لیکن لمیٹیشن آپ کی سیو نہیں ہوگی تو پھر دوبارہ لمیٹیشن کی بنیاد پر خارج ہو جائے گا. تو یہ آپ نے لحاظ رکھنا ہے جی. اس طرح آپ کا دعویٰ جو ہے عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج ہو گیا, مطلع جب کا حاضر تھا تو آپ دوبارہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. آپ نے کیا کرنا ہے جی, آپ نے اسی یہ آرڈر 9 ہے جی, اس میں اگر آپ نے طلبانہ جمع نہیں کرایا 2 کے تحت تو عدالت جو ہے اس کو عدم ادخال طلبانہ کی بنیاد پر آپ کا دعویٰ خارج کر سکتی ہے جی. اس کی کے لیے کیا ہے جی, آپ دوبارہ دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں یا اسی عدالت میں آرڈر 9 رول 4 کے تحت درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ میرا دعویٰ بحال کیا جائے, اس وجہ سے میں جو ہے طلبانہ داخل نہیں کر سکتا. تو عدالت کو اختیار حاصل ہے تو آپ کی درخواست منظور کر کے اس کو ریسٹور کر دیں, پھر آپ طلبی کے لیے پروسیس. اسی طرح آرڈر 9 کا جو ہے وہ 8 ہے کہ جہاں مطلع تو حاضر ہو لیکن مدعی حاضر نہ ہو تو دعویٰ اس کا ان ڈیفالٹ جو ہے ڈسمس کر دیا جائے. تو ایسی صورت میں آپ دوبارہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. اسی عدالت میں آرڈر 9 رول 9 کے تحت درخواست دے سکتے ہیں, اس کو سیٹسفائڈ کرا سکتے ہیں کہ اس وجوہات کی بنیاد پر میں حاضر نہیں ہو سکا تھا, یہ معقول وجوہات اگر ہوئی تو آپ کی درخواست منظور ہو کے دعویٰ بحال ہوگا, پھر آگے پروسیڈ کرے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جب تک آپ سی بی سی کے یہ رولز پروویژنز آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جی. اب سپوز آپ نے درخواست دینی تھی, قانون آپ کو کہتا ہے آپ نے ریسٹوریشن کی درخواست دینی ہے, آپ چلے گئے دوسرے دعوے میں تو دوسرا دعویٰ بارڈ ہو جائے گا, وہ دعویٰ خارج ہوگا اس وقت تو پھر پہلا دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا. جب دوسرا بارڈ ہو گیا تو پھر وہ ریسٹیٹیکیٹا بن جائے گا جی, پھر دوسرا دعویٰ پہلا دعویٰ بھی بحال نہیں ہو سکے گا جی. تو اسی طرح یہ اس کا آپ نے لحاظ ہر حالت میں کرنا ہے جی. پھر آگے جو ہے اس میں ہے پھر آپ نے استدعا کرنی ہے جی, یہ باتیں لے کے پہلے واقعات, پہلے عدالت کا نام, پھر فریقین کی تفصیل, پھر کیپشن, پھر واقعات جن کی بنیاد پر آپ کا حق بنتا ہے جی, پھر وہ واقعات جن کی وجہ سے آپ کے حقوق متاثر ہوئے ہیں جی, مدعا رہنے کیے ہیں جی, پھر 3 کیسے قاضی بخشت کب حاصل ہوئی جی, تو یہ جورسڈکشن کیسے اس عدالت کو حاصل ہے جی, یہ مالیت فتح پردہ کورٹ فیس جورسڈکشن یہ ہو گئے. اس کے بعد آپ نے استدعا لکھنی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہے عدالت سے, کہ کیا ریلیف آپ کو ملے. تو جو آپ دعویٰ کے ذریعے آپ لینا چاہتے ہیں طرف سے تو آپ نے لکھنا ہے کہ ڈکلیریشن مجھے دی جائے گی, ساتھ ہی پارٹیشن کر کے مجھے قبضہ بھی دلوایا جائے, مین پراپرٹی دیا جائے, جو آپ کر سکتے ہیں ریلیف آپ اس میں مانگ سکتے ہیں وہ آپ نے مانگنے ہیں جی. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی ریلیف آپ نے چھوڑ دیا تو وہ پھر عدالت کی اجازت بغیر دوبارہ دعویٰ آپ کا دائر نہیں ہو سکے گا, بارڈ ہو جائے گا آرڈر 2 رول 2 کے تحت. تو یہ تھا یہ پرینٹ کے بارے میں جی. اب اس میں جو ہے ایک اور عام بات جو ہے پرینٹ کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ اگر
اس میں فراڈ آپ الج کر رہے ہیں جی، تو آپ نے اس کی پوری ڈیٹیلز دینی ہے جی، یہ میرے ساتھ فراڈ ہوا کیسے ہے جی، یہ دستاویز کس طرح سے فراڈ کے ذریعے سے بنایا گیا ہے جی۔ جب تک آپ ڈیٹیلز نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کا پلیڈنگ جو ہے وہ ناقص ہوگی اور اسی بنیاد پر آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں جی۔ یہ آپ نے ضرور، یہ سازش آپ کرتے تو وہ بھی اس کی تفصیلات دینی ہے جی، آپ کو کب پتہ چلے گا اس کی تفصیلات دیں، کیسے پتہ چلے گا اس کی بھی تفصیلات آپ نے اس میں دینی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر اس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ دعویٰ آپ کا ناقص قرار دے کے خارج کرا دیا جائے جی کسی وقت۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ آرڈر جو 7 ہے جو اس کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے جی۔ اب اس کے بعد جو ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آرڈر 8 ہے جی اس کا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے جی۔ اس میں جب جواب آپ دیں گے تو اس کے جواب کے 2 حصے ہو سکتے ہیں جی۔ ایک یہ ہے کہ پریلیمنری آبجیکشن آپ دے سکتے ہیں جی، قانونی عذرات لے سکتے ہیں، یعنی جیسے کہ دعویٰ زائد المیعاد ہے جی، اس کو کاز آف ایکشن حاصل نہیں ہے جی، اسٹاپل ہے، ویور ہے جی، اس طرح کی جو ہے، یا سیٹ آف جیسے عرض کیا وہ بھی اس میں دے سکتے ہیں عذرات ابتدائی میں۔ تو پھر عذرات واقعاتی ہے وہ آپ نے ہر فکرے کا جو عرضی دعویٰ میں واقعات دیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، جو بھی صورت ہوگی۔ اگر ماننا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ درست ہے جی، واقعاتی ہے جو جیسے لکھ دو اس کو بات چل جائے گی۔ اگر نہ بھی مانیں گے تو چلو ثابت ہو گیا تو ہو جائے گا، لیکن اگر جو آپ دیکھیں اپنی جو ہے نا نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے جو بات درست ہے نا اس کو آپ درست تسلیم کر لیں، موقع دیں جی۔ میں میاں نور علیہ صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا، ایک بہت اچھا بہت ہی اہم لیکچر ان کا ہوا ہے، اور میرے خیال میں پورے چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا لیکچر اور ہمارے یوٹیوب اور دیگر سروسز پر موجود نہیں ہے۔ میاں صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور آپ آئندہ بھی ہمیں موقع دیتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیں گے۔ یہ چینل بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جہاں قانون کے طالب علموں کو فائدہ ہو وہاں عام عوام کو بھی فائدہ ہو، کہ جب وہ دعویٰ دائر کروانے جاتے ہیں کون کون سے لوازمات ساتھ لے کر جائیں، کون کون سی چیزیں لے کر جائیں، کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھ کر وکیل کے پاس جائیں، تاکہ ان کے پاس بھی علم ہو۔ اور یہ لیکچر ان ججز کے لیے بھی ہے جو نئے ہیں، اور وہ سن سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بطور خاص ہم نوجوان وکلاء کے لیے ایک بھرپور لیکچر ہے، سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے اس قسم کے بہترین لیکچر آپ تک پہنچ سکیں۔ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔